आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम घर और मुआशरा इस वक्त आप देख रहे हैं। कोई ना कोई मौजूद टॉपिक हम लेते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना है, बरकतों वाला महीना है। इसका पहला अशरा अशरा रहमत आता है, रहमतें बरसती हैं। देखते ही देखते पहला अशरा हमसे रुखसत हो गया। दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत, मग़फ़िरत के परवाने बट रहे होते हैं। देखते ही देखते दूसरा अशरा भी किस तरह रुखसत पर है। और फिर इसका आखिरी अशरा, और रमज़ान के आखिरी अशरे में कई आशिकान रमज़ान मस्जिदों में आकर एतकाफ़ करते हैं। ख़वातीन इस्लामी बहनें घरों में एतकाफ़ करती हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है आखिरी अशरे की बरक़ात। जी, आखिरी अशरे में बहुत कुछ होता है। सबसे बढ़कर तो एतकाफ़ होता है, फिर रमज़ान भी रुखसत हो रहा होता है, जुम्मतुल विदा भी इसी में होता है, फिर 21 रमज़ान को यौम शहादत मुश्किल कुशा भी होता है। इसी तरीके से जो है वो 27 रमज़ान जो लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है, 1000 महीनों से अफजल है, वो भी इसमें होती है। तो आखिरी अशरे की भी बड़ी बरक़ात है। और आज का हमारा मौजू भी यही है कि घर और माशरे में कि आखिरी अशरे की बरक़ात। हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन सैयद कज़ाफ़ी शाह साहब भी मौजूद हैं, हमारे फराज मदनी भाई भी मौजूद हैं। मरहबा। अल्लाह पाक अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमें भी अव्वल ता आखिर अल्लाह के दीन की बातें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अपने मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आपने अव्वल ता आखिर हमारे साथ रहना है। फराज मदनी भाई, आखिरी अशरा, इसकी बरक़ात तो पूरे रमज़ान की ही है। कुछ मैंने भी अर्ज़ किया स्टार्ट में कि इसमें बहुत कुछ आता है। अब पहला अशरा भी गुज़र गया, दूसरा अशरा भी समझ लें जाने पर है, और तीसरा अशरा या आखिरी अशरा है। अगर कुछ कमी कोताही रह गई, कुछ इस तरह इंसान सोचता है कुछ ना कर सका, तो इसको कैसे पकड़े या इसमें क्या कोशिश ऐसी करे कि यार मैं जो है वो कहते हैं ना आखिर में कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि चले बेड़ा पार हो जाए। अरबी का एक मकूला है कि जितना हासिल हो रहा है ना उसी को हासिल कर लिया जाए। यानी अगर कोई चीज़ हासिल ना हो सकी जी, तो जो बाकी रह गया है उसको भी इस बुनियाद पर ना छोड़ा जाए कि यार मैं पहले नहीं कर सका तो अब क्या करूंगा। क्या बात। जितना मिल रहा है उसको तो बंदा अवेल करे। तो अब ये तो अशरा है ही जहन्नम से आज़ादी का अशरा। यानी ये तो यूं समझ लें कि सारे महीने की कमाई हासिल करने का एक मौका आ गया है कि अब रब तबारक व तआला की रहमत किस पर बरसी ये तो रब ही जानता है, और मगफरत समेटने वाले कौन लोग थे ये भी रब तबारक व तआला ही जानता है। अब ज़ाहिर है कि आखिरी अशरा आ चुका है, अल्लाह पाक ने ये हमें तौफीक दी और हमारी सांसें भी चल रही हैं। ये भी उस रब का करम है कि हमने एक मरतबा फिर इस अशरे को हम पाने जा रहे हैं। तो अब इसको गनीमत जाना जाए। पहले जो गफलतें हो गई, ज़ाहिर है समझाया तो बार बार जाता है और हमारा काम ही समझाना है। अल्लाह पाक ने फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो अगर रमज़ान से पहले समझा रहे थे, रमज़ान में भी समझा रहे हैं, अब भी अगर गफलत बाकी रह गई है, अब भी अगर ख्वाब गफलत से बेदारी नहीं हो पा रही, तो इस आखिरी अशरे को गनीमत जाना जाए और जहन्नम से आज़ादी के जो परवाने तकसीम हो रहे हैं और तकसीम होंगे उसमें से जो है वो हिस्सा हासिल किया जाए। और ये तो इतने कीमती लम्हात हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों यानी जो शब कदर की रातें वो ज़्यादा अक़वाल यही है कि आखिरी अशरे में होती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों को हासिल करने के लिए एहतिकाफ का एहतमाम फरमाते थे। खासकर इन रातों की तलाश के लिए आप कोशिश किया करते थे। तो अब जैसे ही आखिरी अशरे का जो है वो सिलसिला शुरू होगा, दूसरे अशरे का सूरज गुरूब होगा, तो एहतिकाफ का सिलसिला, फिर मस्जिदों की मज़ीद रौनकों के अंदर इजाफा, फिर मज़ीद इबादतों के अंदर इजाफा, फिर ये जो ताक रातें आएंगी इसमें शब कदर की तलाश। तो यानी मौके ही मौके हैं। हमें इबादत के मामलात और रहमतें समेट
سمیٹنے کے موقع ہی موقع ہیں. اب بھی اگر ہم کچھ نہ کر سکے, اور سمجھنا تو یہی چاہیے, یعنی ہم یہ تو سمجھ نہیں سکتے نا کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اب تو ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے. ہمیں تو ہر وقت عاجزی ہی کرنی ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھنی ہے اور خوف بھی رکھنا ہے, اور اپنے آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکے, اگرچہ ایک نماز قضا نہ ہوئی ہو, اگرچہ ایک روزہ ہمارا قضا نہ ہوا ہو, لیکن ہمیں تو انکساری ہی کرنی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی شائن شان وہ ہو سکا یا نہیں ہو سکا, رب کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. تو جو پابندی سے عمل کر رہے ہیں انہیں بھی ڈرنا ہے, اور جو نہیں کر پائے انہیں اور زیادہ خوف زدہ ہو کر اس آخری عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں خوب عبادت کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی, اور یہ رمضان انشاءاللہ اچھے انداز سے ہمارا اختتام پذیر ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ الجائزہ کے بھی توفیق دے تو اس میں بھی خوب خود عبادت کریں, تو انشاءاللہ یہ پورے مہینے کی جو کمائی ہے وہ ہاتھ آنے کا موقع ملے گا, اور جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت, مغفرت اور آزادی جہنم کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں, انشاءاللہ اس میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا. واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین یا سوشل میڈیا وغیرہ پہ جو ہمیں دیکھ سن رہے ہیں, آخری عشرہ یہ واقعی اب رمضان گزرنے پر ہی آ جاتا ہے. جب آخری عشرہ آ جاتا ہے تو اب رمضان کے سمجھ لیں گے 2 پارٹ تو چلے گئے نا, 10 دن کا ایک عشرہ ہوتا ہے, پہلا عشرہ دوسرا عشرہ یہ گزر گئے, تو اب آخری عشرے میں تو بندہ زور لگا لے. یہ سید صاحب, شاہ صاحب, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں شروع میں عبادت کا ایک ذوق ہوتا ہے نا, کوئی نیا مہمان آیا اس طرح تو شروع میں ایک ذوق ہوتا ہے کہ چلو یار یہ کچھ عرصے میں بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. تو جہاں جیسے فراز بھائی نے فرمایا کہ عبادت کے لیے اور زور لگائیں کہ ٹھیک ہے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اب شاید پوری ہو جائے, لیکن ایک طبقہ شاید ایسا بھی ہو کہ آخر میں اس کا ہوتا ہوگا یار اب بہت عبادت کر لی, اب تھوڑا ریلیکس کر لیں, بازاروں میں بھی جائیں, عید کی بھی تیاریاں کریں, کوئی شاپنگ بھی کریں, کچھ کام کاج کو بھی دیکھیں. جیسے کوئی ٹیلرز ہیں, درزی حضرات, ان کے پاس رش بڑھ جاتا ہے, بازاروں میں جوتے والوں کے پاس رش بڑھ جاتا ہے, اور بھی اس طرح کے کئی کام کاج ہیں کہ ان کے پاس رش بڑھ جاتا ہے. تو خدا نہ خواستہ عبادت کا جوش جذبہ اگر ٹھنڈا پڑ رہا ہو یا پڑ جائے, یا روزہ رکھنے میں خدا نہ خواستہ کمی ہو جائے, یا عبادت میں یا تراویح میں, تو آخری عشرہ تو سمجھ لیں کہ اب یہ ہمارے ساتھ ہی ہے. تو یہ آخری عشرہ جو ہے اس میں غفلت نہ ہو, کیا سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیں مومن جو ہے نا اس کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ مومن جو ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. واہ, نیکیوں کا جو ہے وہ لالچی ہوتا ہے. اب یہ غور کریں کہ کسی کو مال و متاع یعنی پیسے سے بڑا پیار ہے, عمومی طور پہ لوگوں کو ہوا کرتا ہے, صحیح, اور ایک خزانہ جو ہے وہ بتا دیا جائے کہ یہ خزانہ ہے اور خزانے کی چابیاں آپ کے پاس ہیں, صحیح, اور آپ کے پاس یہ وقت ہے, اس وقت میں جتنا خزانہ لے کے جا سکتے ہو نا اٹھا کے لے جاؤ. واہ. تو اب جس کے اندر یہ بھی ہو کہ یار خزانہ بھی چاہیے, مال و متاع سے بڑی محبت بھی ہے, اور اس کو یہ موقع ہاتھ لگ جائے کہ جناب وہ خزانہ ہے اور چابیاں دے دی گئی ہیں, جتنا سمیٹنا ہے سمیٹ لو, جتنا اٹھا سکتے اٹھا کے لے جاؤ, تو اب بتائیں کہ وہ غفلت کہاں کرے گا؟ کیا مثال, وہ بے صبری کہاں, وہ مطلب اس کے اندر صبر کہاں آئے گا؟ وہ تو بولے گا بھائی نہ مجھے کھانا پڑے, نہ مجھے سونا پڑے, نہ کوئی اور کام, مجھے کوئی کام نہ دو, بس کسی بھی طریقے سے خزانے کو سمیٹتا چلا جاؤں میں. تو اب جیسے ایسے وہ دن گزرتے ہیں نا کہ اب ٹائم پیریڈ رہ گیا تھوڑا, یہ کہتے ہیں اچھا اتنا تو لے آیا ہوں, وہ خزانہ تو اتنا بڑا ہے, ابھی اور سمیٹ لوں اور سمیٹ لوں. اب تو وقت تھوڑا رہ گیا بھائی. جب امتحانات قریب آتے ہیں نا تو کیا ہے, طلبہ کرام جو ہیں اپنی تیاری تیز کر دیتے ہیں, صحیح, کہ مجھے امتحانات میں نمبر اچھے لینے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ایتھلیٹس ہیں جب وہ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں تو آخری لمحات کے اندر وہ سپیڈ اور تیز کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے. تو اب یہ آخری لمحات ہیں, ان میں تو خزانے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوٹنے ہیں, ان میں زیادہ نیکیاں کرنی ہیں کہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے, اور جتنا میں نیکیاں کما سکتا ہوں, جتنے اچھے سے اچھے میں اعمال کر سکتا ہوں اتنے اچھے میں عمل کر لوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں رمضان المبارک کے اندر, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بیداری کا جو ہے نا وہ اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے, ترغیب بھی ارشاد فرماتے تھے شب بیداری کی. تو رمضان کی راتوں کو جاگنا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے رمضان شریف کے اندر. تو رمضان شریف
شریف کے اندر جو ہے اسی طریقے سے خوب تلاوت قرآن پاک کا، کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو اب یہ تلاوت قرآن مجید فن حمید، یہ نوافل کا اہتمام، یہ صدقہ و خیرات کرنے پر جو اجر و ثواب بڑھ رہا ہے، اور یہ جو نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یہ جو عظیم و شان خزانے مل رہے ہیں، یہ سحریوں کی برکتیں، یہ سحری کا خزانہ، اس کا ثواب، یہ نمازوں کا ثواب، یہ روزوں کا ثواب، یہ تمام برکتیں ہیں۔ اب سمیٹنے کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اب رمضان جانے والا ہے، بس جتنی ہو سکے زیادہ نیکیاں کما لی جائیں، تاکہ جو ہے رمضان جب رخصت ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور رمضان بھی ہم سے راضی ہو کر روانہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، گویا کہ ہمارے لیے یہ لکھ دیا جائے کہ رمضان جو ہے وہ راضی ہو کے چلا گیا ہے اور میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین یا سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، رمضان اور قرآن کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھے بچے کام پورا کرتے ہیں، تو اب یہ کہ 2 عشرے گزار دیے اور آخری عشرے میں ٹھنڈے پڑ جائیں، سست پڑ جائیں، تو سید صاحب نے، شاہ صاحب نے بڑی زبردست ایگزامپل دی ہے، بڑی زبردست ایگزامپل دی ہے۔ تو ہم نے تو اپنی قوت اور لگانی ہے کہ جاتا جاتا رمضان ہم سے راضی ہو جائے۔ کیا پتہ غفلت ہوئی، سستی ہوئی تو شاید اب اس کو کور کر لیں، تو انشاءاللہ بھرپور زور لگائیں گے، ذہ نصیب جن سے ہو سکے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک یا آپ کے شہر میں اعتکاف شروع ہو چکا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں چاند کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، تو چلیں اگر پورا سنت اعتکاف نہیں مل پا رہا کسی وجہ سے، تو جتنے دن ملتے وہ بیٹھ جائیں، کیونکہ جب اعتکاف میں آ کر بیٹھیں گے تو اس کی طاقتیں ملیں گی، اس میں عبادت کا ذہن ملے گا، مسجد کا ماحول ملے گا۔ مزید بھی ہم اعتکاف سے متعلق بھی ہم مزید اپنے مبلغین سے سنیں گے کہ اس کی کیا برکات ہے، کیا اس کا ثواب ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے برکات لینے کے لیے، کہ 21 رمضان المبارک مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے، اسلام کے چوتھے خلیفہ، آقا کریم علیہ السلام کے داماد، اور پھر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بھی یہ بزرگ ہیں، اور پھر غوث پاک، یوں تو ولیوں کے سردار ہیں، شہنشاہ بغداد ہیں، لیکن جس کو ولایت ملتی ہے مولا مشکل کشا کے در سے ملتی ہے۔ تو ہم فراز مدنی بھائی سے عرض کریں گے کچھ اس مبارک ہستی کے متعلق بھی بتا کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور یقیناً ہم سب کی آنکھ کا تارا ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ظاہر ہے جب نام آتا ہے تو مومن کا سینہ جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، یعنی یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ مولا علی ہوں یا کوئی بھی صحابی ہوں، کیونکہ ٹاپک مولا علی کے بارے میں ہے، ورنہ کوئی بھی صحابی ہو تو مومن جو ہے، جو مسلمان ہے، جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، اس کے چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں بڑی پیاری بات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ پنجتن، تو پنجتن کے مشہور معنی تو ایک ہی ہیں، لیکن پنجتن کے 2 معنی کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، پھر مولا علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پنجتن کا ایک اور معنی بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بھی پنجتن ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت یہ کہ آپ دونوں پنجتن میں موجود ہیں، یعنی وہاں پر بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں، یہ مولا علی کی فضیلت ہے۔ پھر کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی فضیلت کو بیان کیا۔ 1-2 اصول برکت کے لیے میں بیان کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اور فرمایا کہ میرے بعد علی ہر مومن کے مولا ہیں، مددگار ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا کہ جس کو علی جو ہے وہ جنت کی چٹھی عطا کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فرمایا کہ اے ابو بکر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ جو ابو بکر سے محبت کرتا ہوگا میں اسی کو جنت میں جانے کی چٹھی عطا کروں. تو یہاں پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بھی پتہ چلی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت پتہ چلی، اور ان دونوں کے درمیان اور صحابہ کے درمیان آپس میں کیسی محبت تھی وہ بھی پتہ چلتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور جو اسلام کی افضلیت کے حوالے سے ترتیب ہے وہ بھی ان حضرات کے جو ہے وہ پیش نظر ہوا کرتی تھی. اور سب صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو سب سے افضل قرار دیتے تھے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اسلام کے چوتھے جو خلیفہ ہیں اس میں بھی ان کی فضیلت ہی چھپی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی فضیلت کوئی نہ کم کر سکتا ہے نہ کر سکے گا. تو یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت ہی ہے. تو جتنا ہو سکے مولا علی کا ذکر بھی کیا جائے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے وہ کوئی سال ثواب بھی کیا جائے، نیازیں کی جائیں، تو انشاءاللہ مولا علی کی اگر توجہ مل گئی تو انشاءاللہ سینہ جو ہے وہ باغ مدینہ ہو جائے گا. کیا بات ہے. ساتھ ساتھ اس پر وہ بھی جو امیر علیہ سنت نے ایک نعرہ دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو تھوڑا اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجئے. یہ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا. اور مفسرین نے فرمایا کہ یہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں جو حسنہ ہے اس سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جنت کا ارادہ فرما لیا. اور جو بھی صحابی ہے، یعنی جو صحابی کے درجے پر فائز ہو گیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہو گیا، وہ قطعی جنتی ہی ہے، یعنی اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کیسے خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بلکہ قرآن میں تو اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ وہ جہنم کی ہلکی سی بھنک بھی نہیں سنیں گے. یعنی جہنم میں داخلہ تو معاذ اللہ بہت دور کی بات ہے، جہنم کی جو ہلکی سی بھنک ہے وہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نہیں سنیں گے. تو یہ صحابہ کا مقام ہے، اور صحابہ کے مقام کو ظاہر ہے کہ سارے دنیا کے ولی، صحابہ بھی ولی ہیں، لیکن کوئی غیر صحابی اگر سارے کے سارے غیر صحابی جمع ہو جائیں تو وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کہ جو صحابی کا مقام ہے وہ اور کسی کو نہیں مل سکتا. اور یہ بھی میں آپ کو بات واضح کر دوں کہ یہ جو مقام صحابہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کمپینینز ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کو یہ ایسا مقام دیا کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو حضور کے محبوب حضور کے صحابہ ہیں، اور ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی اور جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہو سکتا. جو صحابی ہیں ان کا ہی یہ مقام ہے. اور آخری بات کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کے متعلق کوئی ہلکی بات کرتا ہے تو وہ گویا کہ شریعت اور اسلام کے احکامات کو ہلکا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں جو ہے وہ قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے، گویا مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو صحابہ جو ہے یہ ساری شریعت کے جو ہیں وہ محافظ ہیں اور ہم تک پہنچانے والے ہیں، لہذا صحابہ کرام کا اچھے الفاظ میں ذکر کرنا چاہیے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو واقعی یہ نعرہ دیا ہے، بچہ بچہ لگا رہا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہمیں آقا کے ہر صحابی سے پیار ہے، انشاءاللہ ان کے صدقے اپنا بیڑا پار ہے. ہمیں اللہ کے ہر ولی سے پیار ہے، اور انشاءاللہ ان کے صدقے اپنا بیڑا پار ہے. ہمیں اللہ کے ہر نبی سے پیار ہے، اور انشاءاللہ ان کے صدقے اپنا بیڑا پار ہے. تو یہ اللہ والوں سے محبت کیجئے. یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، موت کے وقت بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی، اور انشاءاللہ یہ نسبتیں جنت میں لے جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو موضوع ہے وہ آخری عشرے کی برکات. تو واقعی آخری عشرے کی بڑی برکات ہے. سید صاحب، آخری عشرے میں بالخصوص اعتکاف کا بڑا زور ہوتا ہے. یوں تو جمعۃ الوداع بھی ہے، 27ویں شب بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اعتکاف سے متعلق کچھ آپ فرمائیں، کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کی جو کہہ لیں کہ بہترین عبادات میں سے ایک بہترین عبادت جو ہے وہ نبی رحمت، شفیع امت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت اعتکاف کی سنت ہے. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ تو پورے رمضان کا، جیسے رمضان کا چاند نظر آتا تو اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی آپ کی زندگی میں مداومت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کو پسند بھی فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے آخری عشرے کے اعتکاف کو جو ہے نا بہت اہمیت سے نوازا. یہاں تک کہ ایک دفعہ کسی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تو آقا علیہ السلام نے اتنے ہی دن کا اعتکاف اگلے مہینے کے ایام میں کیا. تو یوں مطلب کہنے کا کہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے صحیح، اس کو جو ہے نا وہ بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. صحیح. تو آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے، یہ اس کی بڑی فضیلت کہہ لیں تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں. ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں فرامین ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. کیا بات، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے. مزید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی بندہ اعتکاف کر رہا ہے لیکن بہت سارے اعمال ایسے تھے جو نیک اعمال وہ کرتا تھا. اب چونکہ یہ مسجد میں آ گیا ہے تو وہ اعمال بجا نہیں لا پا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کی گویا کہ بجا آوری کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وہ رمضان مبارک کے اعتکاف کی جو ہے وہ سعادتیں برکتیں. اعتکاف کے لغوی معنی علماء نے لکھے ہیں کہ ایک معنی لکھا ہے کہ دھرنا دینا، صحیح، ٹھہرے رہنا، دھرنا دینا. تو علماء لکھتے ہیں کہ گویا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد کے اندر گویا کہ دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے اور گویا کہ یہ آواز لگاتا ہے، اے اللہ تو جب تک میری بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا میں تیرے گھر پہ تیری بارگاہ میں پڑا رہوں گا. واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں یہ رک جانا اور ٹھہرے رہنا جو ہے یہ اور پھر اعتکاف کے اندر دیکھیں مسجد والا ماحول، نیکیوں بھرا ماحول، اور جو ہے وہ مسجد کا جو ماحول ہے اس کی پاکیزگی، اس میں اجر و ثواب اور اس میں برکتیں ہیں نا. مسجد میں بیٹھے گا اور جیسے نماز کا انتظار کر رہا ہے تو وہ بھی اس کا عبادت میں شمار ہوگا. اور اعتکاف خود جو ہے وہ ایک عبادت ہے. اب اگر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو مسجد کے اندر دیگر عبادات جو کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی جو ثواب ہے، اعتکاف کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عطا فرما رہا ہے اور اس کو برکتیں مل رہی ہیں. اور ہمیں چاہیے کم از کم ایسا تو ہو جائے کہ زندگی میں کوئی رمضان تو ایسا آئے کہ ہم پورے رمضان کا اعتکاف کریں. چلیں اگر پورے رمضان کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو جتنے زیادہ سے زیادہ دن ہم اعتکاف کر سکتے ہیں اتنے زیادہ دن اعتکاف کر لیں. اور آخری عشرہ آخری عشرہ باقی ہے تو آ جائیں عالمی مدنی مرکز کے فیضان مدینہ میں عاشق رمضان شیخ طریقۃ امیر اہل سنت مالی کے ساتھ اعتکاف کر لیں. لیکن وہی احتیاط ہے کہ آنے سے پہلے اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر کے پوچھ لیجئے گا کہ فیضان مدینہ میں تو لمیٹڈ جگہ ہے نا کہ مخصوص لوگوں کو ہی رکھا جائے گا، ہر ایک کو تو الاؤ نہیں کیا جا سکتا. تو خیر دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات کے اندر پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ تربیتی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ادا ہو رہی ہے اور ساتھ میں ایک بہترین کورس
ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یار مجھے دین کو سمجھنا ہے، صحیح، میرے اندر نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ آ جائے، مجھے نماز کا طریقہ آ جائے، مجھے وضو کا طریقہ آ جائے، مجھے تیمم کا طریقہ آ جائے، مجھے نماز درست طریقے سے ادا کرنی آ جائے، مجھے جو ہے سنتیں اور آداب یاد ہو جائیں، مجھے اسلام کی بیسک بنیادی چیزیں یاد ہو جائیں، تو دعوت اسلامی کے الحمدللہ مختلف مقامات پر 10 دن کی تربیتی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کی سنت کی ادائیگی کرنی ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جہاں جہاں تربیتی اعتکاف ہو رہے ہیں نا، وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اعتکاف بھی ہو جائے گا اور اعتکاف کی روحانیت نورانیت میں ملے گی، اور اللہ نے چاہا تو ایک بہترین علم دین اور ایک اچھا خاصا پیکج پورے سمجھ لیں علم دین کے حوالے سے، وہ ایک شارٹ کورس جو ہے نا وہ آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ جہاں جہاں عاشقان رسول اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت بھی فرمائیں اور خوب برکتوں سے مالا مال۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف واقعی پاکستان کے کئی شہروں میں، دنیا کے کئی ملکوں کے کئی شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت بھی ہوتے ہیں، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کی تو کیا ہی بات ہے کہ عاشق رمضان امیر علیہ سنت یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن یہاں کراؤڈ بہت ہوتا ہے، تو وداؤٹ انفارمیشن وداؤٹ کنفرمیشن آپ نہ آئیں، بعض اوقات آزمائش ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا کراؤڈ کو مینیج کرنا، سحری افطاری سب ٹائم ٹو ٹائم چلتا ہے، ایک ظاہر بات ہے باؤنڈریز تو ہے نا، ایک لمیٹڈ جگہ ہے، پھر بھی الحمدللہ ہزاروں لوگ ملک بھر سے آتے ہیں، بیرون ملک سے آتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر یہاں بالفرض کسی وجہ سے نہ آ سکیں تو جس طرح سید صاحب نے، شاہ صاحب نے فرمایا، تو دعوت اسلامی کے اعتکاف الحمدللہ آپ کو مل ہی جائیں گے۔ آخری عشرے میں تو اتنے اعتکاف ہوتے ہیں، اور پھر اعتکاف کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی ہے، بہترین تربیت ہوتی ہے۔ کئی لوگوں سے سنا ہے یہ، ان کو دیکھا ہے، ان کے یہ کمنٹ سنے ہیں کہ جو چیز ہم نے کئی سالوں میں نہیں سیکھی وہ آخری عشرے کے اعتکاف میں سیکھ لی۔ تو الحمدللہ یوں سیکھنے سکھانے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ فراز مدنی بھائی، یہ اعتکاف سے متعلق سید صاحب نے تو بتایا، لیکن اعتکاف پرٹیکولر اس کی بیسک کیا ہے، وجہ کیا ہے اعتکاف کی، کہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ سنت تو الحمدللہ بتایا، وہ تو سب سے بڑھ کر ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید وجہ کیا اس کی؟ اعتکاف جو ہے یہ بڑی پرانی عبادت ہے، صحیح، اور اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو، خانہ کعبہ کو صاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو بتاکید کہا، یعنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مسجد الحرام کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف رکھیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک تو اعتکاف پرانی عبادت ہے، صحیح، اور دوسرا یہ کہ اعتکاف اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کے لیے مسجد کو صاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اور اسی کی تفسیر میں پھر علماء نے فرمایا کہ یہ حکم ہر مسجد کا ہے، یعنی مسجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جو اعتکاف کرنے والے ہیں، جو مسجد میں آنے والے ہیں، ان کو مسجد میں مزید راحت و سکون ملے۔ بعض اوقات ایسی جو ہے وہ صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا جس سے پھر مسجد میں دل لگنے کے حوالے سے رکاوٹ بنتی ہے۔ تو ایک تو یہ اہم بات۔ دوسرا کہ اب اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے، اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو بنیادی طور پر جو اسلام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طور پر رائج ہے وہ تو شب قدر کی تلاش ہے، کیونکہ خاص طور پر جو سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے وہ تو آخری عشرے کا ہے۔ ویسے تو اعتکاف سارا سال کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے کہ جب جب مسجد میں داخل ہو تو دل میں یا زبان سے اعتکاف کی نیت کر لی جائے، اور بعض صورتوں میں اعتکاف واجب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ یہ کسی ٹائم پیریڈ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسی کے اندر ہی ہو سکے گا۔ ہاں اگر کوئی اپنے اوپر کسی خاص دن کے لیے اعتکاف کو واجب کر لے پھر وہ واجب کے درجے میں آ جاتا ہے، لیکن یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس کی شرح میں علماء نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ تو اصل جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ ہے شب قدر کی تلاش، کیونکہ جو غالب جو اقوال ہیں اس میں یہی ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں شب قدر ہوتی ہے، اور ایک راجح قول کے مطابق ایک جو بہت زیادہ علماء نے جس کو ترجیح دی ہے اس کے مطابق 27 رمضان جو ہے یہ شب قدر ہے۔ تو اب چونکہ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس میں ثواب مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک تو رمضان کے اندر ثواب کا اضافہ ہو گیا، اور پھر شب قدر کے اندر مزید ثواب کا اضافہ ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کی تلاش ضروری ہے، کیونکہ وہ ہم سے چھپا دی گئی، اور چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تلاش کریں۔
اب تلاش کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اہتمام کرنا ہوگا. کسی بھی چیز کو تلاش کرنا ہوتا ہے تو سرسری دیکھنے سے وہ نہیں ملتی, کبھی مل بھی جاتی ہے, لیکن عام طور پر اگر کوئی چیز پوشیدہ ہو تو اس کو نکالنے کے لیے, اس کے انکشاف کے لیے, اس کو ریویل کرنے کے لیے کچھ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب ممکن ہے کہ بندہ اگر اعتکاف نہ کرے تو غفلت میں پڑ جائے, نیند آ جائے, کسی اور کام میں وہ مصروف ہو جائے اور شب قدر کی تلاش سے رہ جائے. لیکن جب مسجد کے اندر ہوگا تو اس کا کام ہی کیا ہوگا کہ وہ شب قدر کی تلاش کرے گا, عبادت میں مشغول رہے گا, نوافل پڑھے گا, تلاوت قرآن کرتا رہے گا. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ عام طور پر اعتکاف کرنے والوں کا رجحان ہوتا ہے کہ رات کو وہ تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے جس طرح اعتکاف کی بات تھی تو اس کا نام ہی تربیتی اعتکاف ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرہ ساری رات تقریباً ہو رہا ہوتا ہے, اور علم دین کی محفل میں بیٹھنا یہ تو بہت زیادہ افضل کام ہے, بلکہ اس کو افضل عبادت قرار دیا گیا. تو اب عبادت میں بھی سب سے بہتر علم حاصل کرنا. تو جیسے اگر عالمی مدنی مرکز میں ہیں یا کہیں بھی آپ ہیں تو اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں, علم دین سیکھ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. تو اس میں بھی آپ شب قدر کی تلاش کر سکتے ہیں. تو اعتکاف میں بھی ضرور بیٹھیں, اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ دوستوں کو بلا رہے ہیں, ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جائیں. تو ایسے مقامات پر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوست آ جاتے ہیں, پھر کھانے میں لگ جاتے ہیں, پھر غفلت کا جو ہے وہ بعض اوقات اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو اب آپ آ گئے نا تو آپ مسجد کے ہو کے رہ جائیں, کیونکہ ایک تو اللہ پاک نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دی, یہ ہر کسی کو نہیں ملی. آپ ان سلیکٹڈ افراد میں سے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے گھر کا مہمان بنایا, اس میں اعتکاف کرنے کی سعادت دی. اب آپ کو جب اتنی بڑی نعمت مل چکی ہے تو آپ اس کو ضائع نہ کریں, کیونکہ نعمت کی قدردانی جو کرتا ہے تو اس کو اس نعمت میں اضافہ ہو کر دیا جاتا ہے, اور اگر نعمت کی قدردانی نہیں کرے گا تو ظاہر اس کی بھی وعیدات ہیں. تو اب مسجد میں آ گئے ہیں تو اب مسجد کے ہو کے رہ جائیں. کوئی آپ کا دوست آ بھی جاتا ہے تو اس کو بھی آپ تربیتی جو سیشن لگے ہوئے ہیں, تربیتی حلقے لگے ہیں, اس میں بٹھا دیں. اس طرح نگران شورا کے متعلق ملتا ہے نا کہ وہ دوست آتے رہتے تھے اور آپ اعتکاف میں آ کے ہی پھر آپ مدنی ماحول کے قریب آئے. تو یوں اگر آپ کے دوست احباب بھی آتے ہیں, وہ کچھ بھی بولیں, آپ ان کو پیار محبت سے علمی حلقے میں بٹھا دیں, تو آپ کو بھی شب قدر کی برکتیں ملیں گی, آپ کو بھی اس رات کی برکتیں ملیں گی. اور جو آپ کے دوست احباب ہیں اگر ان میں سے کسی کا دل بدل گیا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. تو بنیادی مقصد شب قدر کی تلاش ہے, تو شب قدر کی تلاش میں اپنے آپ کو لگائیں, اور زہ نصیب اگر شب قدر مل گئی تو پھر تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین یا سوشل میڈیا وغیرہ پر آپ ہمیں دیکھ سن رہے ہیں, تو واقعی شب قدر کی تلاش اور شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا کہا گیا, اور اعتکاف آخری عشرے کا, رمضان کے آخری عشرے کا سنت بھی ہے, اور اس کا ایک بیسک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ شب قدر کی تلاش. تو واقعی شب قدر تو قدر دانوں کے لیے, اور قدر دانوں کے لیے تو کہتے ہیں نا ہر رات ہی شب قدر ہے, لیکن رمضان کا یہ مہینہ یہ زندگی میں پھر پتہ نہیں آئے نہ آئے. تو اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھیے, اور جس طرح ہمارے مبلغین تربیت فرما رہے ہیں, بڑے پیارے پوائنٹس دیے ہیں کہ جب مسجد میں آ گئے تو پھر آ گئے, اللہ کے گھر میں آ گئے, یہ سعادت ملی ہے. تو چند گزارشات میں بھی کروں گا, جس طرح دوستوں کا فرمایا, تو واقعی دوست آئیں تو وہ بھی دینی کام کے لیے آئیں, ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آئیں. اور اگر پاسبل ہو, آپ کی کوئی مجبوری نہ ہو, ایمرجنسی نہ ہو, یا کوئی بہت بڑا بزنس ڈسٹرب نہ ہوتا ہو, فیملی میٹرز ڈسٹرب نہ ہوتے ہوں, تو موبائل کو گھر رکھ کر آ جائیں. کیونکہ عموماً مسجد آپ کے شہر میں, اگر دوسرے شہر میں بھی تو کسی اور کا نمبر دے دیں, کوئی لینڈ لائن نمبر دے دیں, ورنہ موبائل جو ہے نا یہ بھی آج کل کے دور میں غافل کرنے کی بہت بڑی چیز ہے. یوں تو اعتکاف کرنے آ گئے دنیا کو چھوڑ کر, لیکن موبائل کے ذریعے, اور اس میں بھی انٹرنیٹ ہے, دنیا کو ساتھ لے آئے. اب کئی ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سننے میں آتا ہے کہ وہ نہیں لاتے موبائل, چھوڑ کر آتے ہیں کہ نہیں میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا نہیں موبائل سے جدائی برداشت ہوتی, لے آتے ہیں, تو پھر یہاں مسجد کے اندر اور موبائل کا یوں استعمال کہ اللہ نہ کرے کوئی اس میں میوزک بج گیا, یا کوئی اس طرح کا کلپ, یا کوئی فضولیات یا لغویات, تو یہ وقت برباد کرنے کا نہیں ہے. تو خاص اللہ کی عبادت کریں. بلکہ اسپیشلی میں نے کراچی میں دیکھا, پاکستان کے اور بھی کئی شہروں میں, ہو سکتا ہے اور بھی ملکوں کے کئی شہروں میں ہوتا ہو, لیکن پریکٹیکلی کراچی میں یہ بہت زیادہ دیکھا کہ اگر لوگ آخری عشرے کا اعتکاف نہ کر سکیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں طاق راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے ہیں. کیا منظر ہوتا ہے, کیا منظر ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں باقاعدہ عشاء کی نماز کے بعد, یعنی تراویح کے بعد سے ایک ٹائم رکھ دیتے ہیں, صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے, مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہوتا ہے, نعتیں ہوتی ہیں, دعائیں, مناجات, ایک منظر ہوتا ہے, اور تقریباً سحری تک یہ کنٹینیو لے کے جاتے ہیں. اور سحری کا بھی کثیر انتظام ہوتا ہے, اور علاقے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آج طاق رات ہے, آج کی رات مسجد میں گزارنی ہے. اول تو اللہ توفیق دے کہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کی سعادت مل جائے, پھر جتنے دن گزار سکیں
آخری عشرہ، اور اگر بالفرض یہ بھی نہ ہو تو طاق راتوں کا خاص اہتمام کریں، اور پھر 27ویں شب کی تو کیا ہی بات ہے، اکثر علماء کا یہ بھی قول ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلامی بہنیں بھی اپنے گھروں میں اہتمام کریں اور خوب اعتکاف کی تیاری کریں۔ اسلامی بہنوں کا اعتکاف کا طریقہ پورا یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس میں لکھا ہے، یہ کتاب فیضان رمضان، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی اس میں رمضان سے متعلق بہترین مواد ہے۔ یہ کتاب اچھی خاصی موٹی کتاب ہے، یہ اس کو لے لیجئے اور اس کو بانٹیے، تحفے میں دیجیے۔ اب تو رمضان گزر رہا ہے لیکن اس میں عید سے متعلق باتیں بھی ہیں، الوداع ماہ رمضان بھی ہے، شب قدر سے متعلق بھی ہے، اعتکاف سے متعلق بھی ہے۔ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، تو یہ کتاب ہے بہت قیمتی تحفہ رمضان کا، تو اس کو لیں، بانٹیں، تقسیم کریں، واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کریں، اور انشاءاللہ اعتکاف کی جو احتیاطیں ہیں، طریقہ ہے، وہ بھی آپ کو ملے گا۔ ہمارے موضوع سے متعلق ایک ویڈیو کلپ ہے، آئیے ذرا توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے اور اسے کیسے گزارنا چاہیے؟ ماہ رمضان میں وہ 4 خصوصی جو ہے نا، ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ، اور جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ 4 مین چیزیں حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ خوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھیں، کاش پڑھنے والے بنے، اور استغفار پڑھنے والے بنے۔ تو یہ پورے رمضان میں یہ پڑھنا ہے، اور فرض نمازیں، تراویحاں، یہ تو روز پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ 5 دن یا 7 دن میں ختم کر لیا تراویح میں تو اب چھٹی ہو گئی، نہیں، تراویح روز پڑھنی ہے، سنت موقدہ ہے۔ اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنوں پر بھی سنت موقدہ ہے۔ ہاں، جن دنوں اسلامی بہنوں کو نماز معاف ہوتی ہے، باری کے دن جو آتے ہیں، اس میں تراویح بھی معاف ہے، تراویح پڑھے گی نہیں، کہ نماز روزہ ان دنوں حرام ہوتا ہے۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ویڈیو کلپ دیکھا، اس میں بھی سیکھنے سمجھنے کا بہت کچھ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں جو نیک اعمال ہیں، جو اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، اس کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس پر بھی عمل کریں۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں کچھ عمل میں کمزوری بھی رہ گئی ہو تو اب آخر میں اس پر بھی عمل مضبوط کر دیں، تاکہ سارا سال بلکہ ساری زندگی نیک اعمال پر ہمارا عمل جاری رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض فرمائی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور امام شریف کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے بچوں کے نیک اعمال، 40 نیک اعمال میں الحمدللہ سوال نمبر 2 پر یہ ترغیب دلائی ہے کہ 5 نمازیں با امامہ تکبیر اللہ کے ساتھ با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے پیارے مدنی والوں اپنے رسالے نکالیں اور اس میں دیکھیں سوال نمبر 2 پر جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، اس پر اگر عمل ہے تو اس پر ٹک مار یعنی صحیح کا نشان لگاتے ہیں، اور اگر عمل نہیں ہے تو انشاءاللہ الرحمن ہم نیت کرتے ہیں اس نیک عمل پر زندگی جب تک انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہم پر جو نماز فرض کی ہے تو انشاءاللہ اس نماز کو ہم جماعت کے ساتھ اور انشاءاللہ سنت کی برکت حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ الرحمن امام شریف کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ ان نیک اعمال پر بھی عمل کا ذہن بنائیے، روزانہ ان نیک اعمال کا جائزہ لیجئے۔ اس کا رسالہ بھی ہے، موبائل کے اندر بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کی باقاعدہ ایپ ہے، روزانہ چیک تو کریں۔ اور رمضان تقویٰ پرہیزگاری کا پیغام لے کر آیا، اب گزرتا رمضان ہے، جا رہا ہے، تو ان نیک اعمال کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے کہ ان نیک اعمال پر عمل کر کے سارا سال بلکہ ساری زندگی یاد رمضان کو تازہ کرتا رہوں گا۔ رمضان میں تہجد عموماً پڑھتے ہیں ایک تعداد، ذہن نصیب پورا سال تہجد پڑھنے والے بن جائیں، اشراق و چاش پڑھنے والے بن جائیں، بعد فجر تفسیر قرآن کا حلقہ یہ ہماری عادت بن جائے، با جماعت نماز کی عادت بن جائے، اور بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ تو واقعی ایک طریقے سے ان نیک اعمال میں یاد رمضان بھی ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ پر ہے، دونوں مبلغین سے ہم مزید عرض کریں گے کہ آخری عشرہ ہے، کئی لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور خوب خرچہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور فطرہ بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو راہ خدا میں دینے پر سید صاحب کیا فرمائیں گے کہ راہ خدا میں دینا
کیسے دیں، کیا دیں، کہاں دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے نا، جس پاک میں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بری موت، بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ واہ، اب میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہاں دیا جائے کہ جہاں جب اللہ کی راہ میں دے نا تو نظر آئے کہ اس کا بینیفٹ جو ہے پوری امت کو پہنچ رہا ہے۔ واہ، دعوت اسلامی الحمدللہ ایک سمجھ لیں ایک تحریک ہے، اور ایک اگر اسے ایک ادارہ مانا جائے تو اس کے تحت مختلف ادارے قائم ہیں۔ واہ، جامعات المدینہ بھی ہیں جہاں پہ درس نظامی عالم کورس ہو رہا ہے، امت کو علماء فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بھی ہیں جہاں پہ قرآن مجید، قرآن حمید، حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جا رہی ہے اور امت کو حفاظ دیے جا رہے ہیں، ناظرہ قاری قرآن دیے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اسی طریقے دارالمدینہ جو ہے وہ سکولنگ سسٹم ہے، فیضان اسلامک سکولنگ سسٹم ہے، یعنی یہ دنیاوی تعلیم کا جو سلسلہ ہے یہ بھی علم کو فروغ دینے کا ایک جو ذریعہ ہے اس کو بھی دعوت اسلامی جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے، اور امت کو ڈاکٹر بھی ملے تو انجینئر بھی ملے تو پروفیسر بھی ملے تو پائلٹ بھی ملے، ایک اچھا ایک امت کو ویل ایجوکیٹڈ جو ہے وہ نوجوان ملے، اور جو ہے وہ ایک فرد ملے جو معاشرے کی اصلاح کرے، اور ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہے اسے وہ علم دین کے ساتھ بھی آراستہ ہو، ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بھی ہو، عمل کرنے والا ہو، عمل کرنے والی ہو۔ تو یہ دعوت اسلامی یہ کام بھی کر رہی ہے۔ پھر آن لائن جو ہے گھر بیٹھے آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت جو ہے نہ صرف درس نظامی کروایا جا رہا ہے، عالم کورس کروایا جا رہا ہے، حفظ و ناظرہ کا سلسلہ ہے، کئی شارٹ کورسز جو ہیں مختلف عنوانات کے تحت جو ہے الحمدللہ اس میں یہ آن لائن کورسز جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں۔ تو فیضان آن لائن اکیڈمی بھی ہے۔ ایسی دعوت اسلامی جو ہے مسجدیں بنا رہی ہے، تو مسجدیں بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، اسکول بن رہے ہیں۔ یہ آپ کی دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے آپ کے سامنے۔ دعوت اسلامی کی دینی خدمات آپ کے سامنے ہے، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں دعوت اسلامی خدمت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو جو دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو اس کے بیک گراؤنڈ پر میرے آپ کے عطیات ہیں۔ صحیح۔ تو دعوت اسلامی کو کے جو اخراجات ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ اربوں میں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں معاونت کرنی ہے۔ صدقہ و خیرات ہے، چاہے آپ کی زکوٰۃ ہے، چاہے آپ کی فطرہ ہے، آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کو پیش کریں۔ دعوت اسلامی جو ہے وہ اسے علماء کرام کا باقاعدہ ایک بورڈ بنا ہوا ہے، لیگل بورڈ ہے علماء کرام کا، مفتیان کرام کا، پوچھ کر کس کس عنوان پہ چندہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، الحمدللہ اس عنوان کے تحت جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو رکن شورا عبدالحبیب بھائی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی کہتا ہے کہ میں اپنی جو زکوٰۃ ہے نا، باقی صدقہ و خیرات میں آگے پیچھے بانٹتا ہوں، لیکن زکوٰۃ میں ساری دعوت اسلامی کو دے دیتا ہوں۔ صحیح۔ تو آپ نے بولا کہ مطلب یہ زکوٰۃ اب ہمیں کیوں سونپ دیتے ہیں؟ بولے یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، اس کا مصرف کیا ہے، اس کو کیسے جو ہے نا وہ کس جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے، یہ مجھے اس کی اتنی نالج نہیں ہے۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری دعوت اسلامی کو میں نے دے دی نا تو یہ مستحقین تک انشاءاللہ شریعت کے مطابق جو ہے پہنچا دے گی۔ تو دعوت اسلامی کو آپ اپنے عطیات پیش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کے دیے ہوئے عطیات سے انشاءاللہ الکریم دینی کاموں کے اندر انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فراز مدنی بھائی، جیسے فطرہ ہے تو الحمدللہ چند سالوں سے دیکھا کہ وہ کشمش کا بھی تو کھجور کا بھی، کھجور میں بھی اجوا کھجور کے بہتر سے بہتر دیں۔ ہم جو چھوٹے تھے تو یہی ایک سنا تھا کہ گندم کا دیتے ہیں، تو اس وقت جو بھی تھا، ایک وقت تھا کہ 20 25 30 روپے بھی تھا، پھر 40 50 60 روپے بھی ہوا، پھر 100 125 یوں کر کے اب دیکھیں اس سال کا یہ جو ریٹ چل رہا ہے۔ تو فطرہ کون سا دیں، کیا دیں؟ کیا چاند رات کو ہی دیں، اس سے پہلے کیا دیں گے تو فطرہ ادا ہوگا نہیں ہوگا؟ کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیں، اور فطرہ کہاں دیں؟ دعوت اسلامی کی تو یہ خصوصیت ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو امت کے سامنے نہیں تھیں اور اس میں ثواب کمانے کے بہت سارے مواقع تھے، وہ دعوت اسلامی نے لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھ دی۔ یعنی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، اعتکاف تو چل رہا تھا، لیکن دعوت اسلامی نے تربیتی اعتکاف، یہ علم سکھانے کا ایک بڑا زبردست موقع۔ اسی طرح جشن ولادت صدیوں سے منایا جا رہا ہے، لیکن جو دعوت اسلامی نے انداز دیا،
تو ظاہر ہے کہ امیر علیہ سنت کی یہی سوچ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں اور وہ بھی قرآن و حدیث کے عین مطابق. چونکہ یہ فطرے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں تو علماء نے امت کے سامنے یہ رکھ دیے کہ بھئی اس کیٹیگری کے آپ فطرے دے سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اب یہ ہے کہ ہیں کروڑ پتی ہیں لکھ پتی ارب پتی, اب فطرہ وہی 100 150 200 کے حساب سے دیں گے تو جمے گا نہیں نا بھائی. اور دنیاوی حساب سے یہ بندہ خیال کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ اگر کسی دعوت میں جا رہا ہوں, کسی میٹنگ میں جا رہا ہوں, تو میرا گیٹ اپ بھی ایسا ہو کہ سامنے والے بولیں گے بھائی واقعی یہ کوئی ویل ایجوکیٹڈ اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے. تو بہرحال دنیاوی اعتبار سے ہم سوچتے ہیں, تو دینی اعتبار سے تو ہمیں مزید سوچنا چاہیے کہ اگر میں کشمش یا اجوا کھجور یا اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں تو ظاہر ہے منع تو نہیں ہے, نفلی صدقہ تو اب جتنا دیں وہ اچھا ہی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں نارملی اب 4 کیٹیگریز بیان کی جاتی ہیں, تو جس کی جتنی استطاعت ہو. ایک بڑی تعداد ہوتی ہے, وہ امیر علیہ سنت مثال دیتے ہیں نا کہ اب تو چائے بھی 50 روپے کی نہیں ملتی بھائی, تو 2-3 اگر مہمان آ جائیں تو 200-300 روپے تو ایسے نکل جاتے ہیں چائے اور بسکٹ میں. تو اب یہ کہ سال میں ایک مرتبہ فطرہ دینا ہوتا ہے, روز روز تو فطرہ دینا نہیں ہوتا. تو یہ ایک ثواب کمانے کا بہترین موقع ہے کہ ہم یہاں سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں. اور الحمدللہ آپ کو کئی ایسے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے اب گندم سے اب وہ اوپر والی کیٹیگری پہ گئے, انہوں نے دیا تو ان کے مال میں برکت ہی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا. اگر یہ ذہن میں بٹھا لیا نا کہ میں دوں گا تو کم نہیں ہوگا, مجھے اس سے بہتر ہو کر ملے گا. اسلام کسی کا احسان رکھتا ہی نہیں ہے, آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ پاک آپ کو بڑھا کر دے گا. تو انشاءاللہ آپ جتنی استطاعت ہے اس سے بڑھ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بھی ہو جائے گا. دنیا میں بھی بندہ کوشش کرتا ہے ایسی جگہ انویسٹمنٹ کروں جو سیو اینڈ سیکیور اور پروفٹ بھی اچھا ملے. تو اس سے بڑھ کر سیو اینڈ سیکیور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا زیادہ فطرہ دینا آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا لے, ڈکیتی سے بچا لے, مال کے چھن جانے سے بچا لے. تو اللہ کی راہ میں دے کے اس کو سیکیور کر لیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس سال جو 2024 میں فطرہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے آیا ہے, یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, تو بہتر سے بہتر دیجیے, اچھے سے اچھا دیجیے. جب اللہ پاک نے ہمیں اتنا نوازا ہے, سوٹ اچھا لیں, چپل اچھی لیں, گاڑی اچھی لیں, گھڑی اچھی لیں, اینک بنائیں تو اچھی لیں, دنیا کی ہر چیز اچھی لیں, موبائل اچھا لیں, تو کبھی بھی کوئی جا کر یہ نہیں بولتا کہ بھائی سب سے ہلکی چیز مجھے دکھائیں, اچھی چیز لیتے ہیں. تو اللہ پاک نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں اچھا سے اچھا دیں, بہتر سے بہتر دیں. تو آپ دیکھیں دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر لیں, اور یہ اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں اسکرین پر, آپ اپنی زکوٰۃ دیجئے, فطرہ دیجئے, ڈونیشن دیجئے. دعوت اسلامی کا اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے. مفتی قاسم صاحب, مفتی اہل سنت, مفسر قرآن, شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم عالیہ نے ایک بڑی زبردست بات یہ بھی فرمائی دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ کہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی کام ہیں آپ اپنا پیسہ, اپنا چندہ یہ نیت کر کے دیں کہ میں دعوت اسلامی کے تمام کاموں کے لیے دے رہا ہوں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام کاموں کا ثواب ملے گا. سید صاحب نے بتایا یہ آپ کو کہ کتنے سارے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ سارا کام چندے سے ہوتا ہے. آپ نے خود دینا بھی ہے, اپنے جاننے والوں سے جمع بھی کرنا ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, نفلی عطیات بھی دینے ہیں, فطرہ بھی دینا ہے, زیادہ سے زیادہ دینا ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی, آخرت میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا, عافیت مولا, معاشرہ ہو گھر ہو میرا, امن کا گہوارہ.